अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ, और आज के शो में हम एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि हर एक ने देखा। एक ऐसी चीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि जिसको लेके लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी पाई जाती है कि आया ये सच है या ये झूठ है, या फिर किसी किस्म की ऐसी चीज़ जो कि मैंने देखी हो तो मेरे शऊर से मेरे लाशऊर में चली गई और उसके बाद फिर मेरे ख्वाब में मेरे सामने आ गई हो। हम बात करें ख्वाब की, ख्वाबों की ताबीर की। ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जिनका सर पैर ही नहीं होता। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं कि जिनकी हमें बिल्कुल भी तुक समझ में नहीं आती। कुछ ऐसे ख्वाब भी होते हैं कि अगर हम अभी वो ख्वाब देख के उठे हों और हम उस ख्वाब से परेशान भी हों, लेकिन कोई हमसे पूछे कि तुमने ख्वाब में क्या देखा, तो हम वो बयान भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो ख्वाब याद भी नहीं होता। लेकिन हाँ, उस ख्वाब के अंदर जो हमें कहते हैं ना कि जो भारीपन महसूस होता है, जो उस ख्वाब से हमें परेशानी जो महसूस होती है, हम उसको महसूस ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन वो ख्वाब क्या था ये हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने सुबह फजर से पहले जो है वो ख्वाब देखा था, और ऐसे ख्वाबों के बारे में कहा जाता है कि ये ख्वाब सच्चे होते हैं, तो उनकी क्या ताबीर है। और ख्वाब की ताबीर के वाले से आपको बताते चलें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि ख्वाब की ताबीर जो है अगर मांगनी है तो उससे मांगो कि जो कि अक्ल और फ़हम वाला इंसान हो, जो तुमसे मोहब्बत करता हो और तुम्हारे बारे में अगर वो तुम्हें ताबीर दे तो कोई अच्छी ताबीर दे। इसीलिए कहते हैं कि ख्वाबों की ताबीर पूछनी है तो पूछें अपने पेरेंट्स से, पूछें तो अपने किसी ऐसे दोस्त से जो कि आपसे मोहब्बत करता हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ख्वाब तो चले आपने जो देख लिया वो देख लिया, लेकिन जो ताबीर है, और वो भी जो पहली ताबीर, वो बहुत मानी रखती है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और आपको जो ऐसे ख्वाब आते हैं जिनका आपको ये नहीं समझ में आती कि ये ख्वाब क्यों आया था, क्योंकि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो मुसलसल रिपीट हो रहे होते हैं और हमें नहीं समझ में आती कि इस ख्वाब का तो क्या था। चलें, समझ में आती है कि हमने टेंशन बहुत ली, मुझे ऑफिस के काम की बहुत टेंशन थी, मुझे घर में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, उसके बाद मैं सोई और मैंने ख्वाब में वही कुछ देखा जो मैं सोच रही थी। लेकिन कभी कभी आप ऐसा ख्वाब भी देखते हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसको देखते हैं और फिर आप ये भी जानना चाहते हैं कि भाई इसका मकसद क्या है। कुछ लोग ख्वाबों में शेर को बहुत देखते हैं। शेर को देखना कैसा होता है, पानी को देखना कैसा होता है, ये रेप्टाइल्स को देखना जिसमें छिपकली है, इसको देखना कैसा होता है, सांप को देखना कैसा होता है, सैलाब आए उसको देखना कैसा होता है। मैं तो अभी कुछ कैसे ख्वाब भी देखती हूँ अभी भी कि जैसे मेरे कॉलेज का पेपर, मैं किसी एक पेपर की तैयारी करके गई हूँ, लेकिन कोई दूसरा पेपर आ गया और अभी भी मैं उतनी ही परेशानी से गुजरती हूँ। कुछ लोग ख्वाबों में सफ़र करते हैं, तो ये सफ़र करना कैसा होता है, आज इस हवाले से बात करेंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर जान सकते हैं। जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस रबानी, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आसिफ सईद साहब भी। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आपको सुबह के समय में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी मुफ्ती साहब कि ख्वाब है क्या, शरीयत क्या कहती है इस ख्वाब के बारे में, हमारा दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस टॉपिक पर प्रोग्राम किया और हमारे मीडिया में इस पर बात करने की अशद ज़रूरत थी, और आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी अता फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ख्वाब का शरीयत में क्या ताल्लुक़ है या शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए और हुजूर तक, तो ख्वाब की बड़ी अहमियत है। अगर आप इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ईद कुर्बान आ रही है, मुसलमान कुर्बानी करेंगे, ये भी एक ख्वाब का सिलसिला है। वो तो वही थी नहीं, ख्वाब में पहले आपने देखा, फिर आए, तो इससे ये पता चलता है कि ये बाकायदा एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने नबियों को अता फरमाया है। और अल्लाह ताला कुरान में सूरह यूसुफ में फरमाता है वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका, पूरी ये आयत है कि अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाब का इल्म अता फरमाएगा। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का इल्म है जो अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर नबियों की रहनुमाई के लिए अता फरमाए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फ़तह मक्का हुआ वो भी पहले हुजूर ने ख्वाब में देखा था।
اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جد و جہد فرمائی اور فتح مکہ ہوا. تو یہ بات تو اتھینٹک ہو گئی کہ اس کا تعلق انسان سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے انسان کے اوپر. اب انسان خواب جو دیکھتا ہے وہ ایک الگ ایک حیثیت ہوتی ہے ہر بندے کی. نبی کا خواب اپنا ہے, صحابی کا خواب اپنا ہے, ایک عام امتی کا خواب اپنا ہے. جس کا جیسا تقویٰ ہوتا ہے, جیسا رہن سہن ہوتا ہے, جیسی قلبی کیفیات ہوتی ہے, وہ ویسے خواب دیکھتا ہے. صاحب تو نبیوں کو نبی بھی ویسے خواب دیکھتے تھے یا پھر وہی جو وحی کا ہی سلسلہ ہوتا تھا جو خواب میں ہوتا تھا, یا پھر عددن وحی وہ ویسے بھی وہ میں یہی عرض کروں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. ان کو خبر دی جا رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. پھر وہ اس پر عمل کر کے امت کو دکھاتے ہیں یا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. نزول قرآن سے پہلے حضور علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی تھی, اور حضور جو خواب دیکھتے تھے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, وہ روزے روشن کی طرح اسی طرح سے ظاہر ہو جاتا تھا, اور جو حضور خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے وہی تعبیر ظاہر ہوتی تھی. تو شریعت میں خواب کی بڑی اہمیت ہے. شریعت میں یہ بھی اہمیت ہے کہ خواب پوچھنے کس سے چاہیے. یہ ایک آگے جب آپ بات کریں گے تو وہ سارے سوال آئیں گے, اور لوگ بسا اوقات انکار کر دیتے خواب کے علم کا کہ خواب کچھ نہیں ہے. کم نالج والے لوگ, خواب کی کوئی حقیقت نہیں, یار یہ ایسے ہی باتیں. تو یہ تو قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے نا, واضح ایک حکم آ رہا ہے. اگر ہم اس کا انکار کرتے تو گویا اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کا ہم انکار کرتے. بالکل, جو اس کے تو ہم منکر ہم ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو خواب ہے اس کی کتنی اقسام ہے, اور ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا خواب سچا ہے کون سا جھوٹا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا, اما بعد, فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ ذالک هو الفوز العظیم. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید ایک ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کردہ منشور ہے, ایک ایسا دستور, ایک ایسا آئین ہے جس میں رہتی دنیا تک بنی نو انسان کو جتنے بھی مسائل درپیش تھے ان تمام کی کفالت اور ان کا تکفل اور ذمہ داری جو ہے وہ قرآن مجید نے اٹھائی ہے. چونکہ قرآن مجید آخری نظام الہی ہے, اس کے بعد کسی قسم کے دستور کی ضرورت نہیں, اب کسی نبی اور کسی رسول کی ضرورت نہیں. اس لیے قرآن اپنے علم سمیت, اللہ کا دین اپنے تمام تر لواحقات سمیت نبی مکرم کے دین پہ ختم ہو گیا. اب وہی دین جاری و ساری ہے, وہی دین نافذ ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. آپ نے پوچھا نا خواب کیا ہوتا ہے, قرآن نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ. خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کے لیے, اللہ کے دوستوں کے لیے, اولیاء الہی کے لیے, بزرگان دین کے لیے, ان کی دنیا اور آخرت میں بشارت ہوتے ہیں. یہ بشارت کا درجہ رکھتے ہیں, ان کو خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے ان کے آنے والے وقت کے لیے. خواب جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور خواب سونی کیفیت میں ہوا کرتا ہے, اسی لیے اسے منام کہا گیا ہے. نوم سے پھر وہ منام بنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً میں جاگتے ہوئے خواب دیکھوں میرے گھر میں لائٹ نہ جائے, یہ خواب ہے. کوئی سمجھے کہ لائٹ نہ جائے, پانی 24 گھنٹے آتا رہے میرے پاس, یہ بھی خواب ہے. یہ کچھ خواب ہے. سستائی ہو جائے, یہ خواب ہے. تو اس کے دیکھنے پہ بہرحال ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ یہ تعبیر, شرمندہ تعبیر ہوں گے نہیں, یہ ایک بحث ہے. چنانچہ دیکھیے روایات میں ہے کہ الرؤیا تنقسم علی ثلاثین, 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. بشریٰ للمومن من اللہ, تحذیر من الشیطان, و اضغاث الاحلام. خواب یا مومن کو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے, اس کو ایک انڈیکیٹ کیا جاتا ہے, اس کو گرین سگنل لگوایا کہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. و تحذیر من الشیطان, جو شیطان کا ایک پروردگار نے نظام یہ رکھا کہ وہ تمہارے نفس کو بھڑکاتا ہے, تمہیں بہکاتا ہے. اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار نے اسے روک کیوں نہیں دیا. وہ کہتا ہے نہیں, وقد الہمہا فجورہا و تقواہا, اب ہم اسے بند نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم نے تجھے اچھا برا دونوں بتا کے بھیج دیا ہے. اب تیری مرضی ہے کہ تو اس کے پیچھے چل یا ہمارے دین کو نافذ کر, ہمارے دین کو قبول کر. اور تیسری چیز ہے اضغاث و احلام, خواب غفلت کی کیفیت. اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ بشریٰ للمومن, تحذیر من الشیطان, والذی یحدث بہ الانسان ما یراہ فی نفسہ. تیسری کیفیت وہ ہے, یہاں 2 چیزیں وہی ہیں. تیسری کیفیت, انسان خواب میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو انسان میں چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ نیکی کی طرف پابندی سے مائل ہے تو وہ خواب میں اچھی مناظر دیکھ رہا ہے, اچھے چہرے دیکھ رہا ہے, اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے, اچھی تعبیرات ہے, خود کو نیکی و مشغول دیکھ رہا ہے, تلاوت میں مشغول دیکھ رہا ہے, مقامات مقدسہ پہ, مکہ مدینہ یا زیارات کے مقامات پہ خود کو دیکھ رہا ہے, اچھے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے, اچھی علامتیں دیکھ رہا ہے, ہریالی دیکھ رہا ہے. یہاں پہ مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جب آپ کسی ایسی پاک جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ایکچولی وہ خواب ہوتا ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی روح اس میں وہاں پہ جو تفصیل ہے. دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا, روایات میں کہ مومنین کے بارے میں آیا کہ اذا ناموا, جب یہ سوتے ہیں بستر پر, سارت ارواحہم فی السماء,
جیسے یہ بستر پہ سوتے ہیں ان کی ارواح آسمان پہ چلی جاتی ہیں. فجر کے وقت تک پروردگار نے جس کی موت کو نہیں لکھا ہوتا اس کی روح فجر کے وقت جسم میں ڈال دی جاتی ہے. رات بھر وہ روح ہماری گھوم رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بغیر ویزے کے کبھی آپ امریکہ میں گھوم رہے ہیں, کبھی آپ دبئی بھی چلے گئے, کبھی آپ یہاں گھوم رہے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں نے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا معافی زمین روح کہہ رہی ہے. تو خواب ایک یہی کیفیت ہے, اس میں انسان کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اس کی اچھائی کی طرف بھی اس کی برائی کی. اچھا ہم کنٹینیو کریں گے. کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آصف ہے کنڈیارو سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی اچھا آصف بھائی, میں نے آپ کی جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کا صحیح نام, راشد بھائی میں نے نام صحیح لیا نا جہاں پہ آپ رہتے ہیں؟ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. راشد بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, آپ کو میری آواز کلیئر نہیں آئے گی ورنہ. جی اب بتائیے. جی جی اب پوچھئے راشد بھائی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے اور میں کہیں گر گیا ہوں کھائی میں. اچھا بس یہی آپ نے خواب دیکھا. اور خواب اچھا جی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلیں ہم آپ کی جو خواب کی تعبیر جو ہے وہ بھی جانیں گے بھی. آپ اس میں اویس کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جب خوابوں کی اقسام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بڑی لمبی فہرست ہے اس پہ. بجا فرمایا آپ نے, سلامتی ہے اور تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے. درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین حضور والا آپ کی آل پاک پر. بہت ہی دلچسپ موضوع آج کا, اور الحمدللہ رب العالمین علماء نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. یہاں پہ ایک موضوع جب اقسام کا آیا تو بحث یہ تھی کہ خواب میں زیارات کا دیکھنا کیا وہ صحیح ہوتا ہے یا پھر ایک سفر ہوتا ہے روح کا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری روحیں سفر کرتی ہیں, بعض اوقات ہمارے گمان بھی سفر کرتے ہیں اور اچھے گمان اچھے مقامات تک پہنچتے ہیں. مگر تین چیزیں خواب کے لیے بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ خواب دیکھنے والا خود سچا ہو, پھر وہ سچا خواب سچے وقت پہ دیکھ رہا ہو, یعنی کہ دیکھنے والا سچا ہو. ہاں دیکھنے والا بھی سچا ہو. یا حدیث میں آیا ہے خواب دیکھنے والا جتنا سچا ہوگا خواب اتنا سچا ہوگا. یہ دونوں متضاد باتیں نہیں ہو سکتی ہیں آپس میں. پھر تیسرا یہ کہ قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے, یا حدیث کے ہمیں ملتا ہے. پھر ایک بات کہ زیارات اور پھر ان شخصیات کا دیکھنا, دیکھیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں, مگر یہ کہ من رانی فی الرویا فقد رانی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا, حضور والا سید دو عالم فرما رہے ہیں اس نے مجھے دیکھا خواب میں. یعنی آپ سے منسلک کبھی بھی کوئی خباثت نہیں آ سکتی معاذ اللہ, شیاطین آپ کا روپ نہیں دھار سکتے. ایسے اگر کوئی مدینہ پاک کو دیکھ رہا ہے, کوئی کربلا کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی ایسے مقدس مقام پہ ہے, یہ اس کی روح کا سفر بھی اور خواب میں اس کو دکھانا اس بات کی علامت ہے ان قریب وہ وہاں جانے والا ہے. حج ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں, یا آپ اس کی طرف جا رہے ہیں, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ حج کے لیے تیار ہو جائیں, آمادہ ہو جائیں, وہاں سے اذن آ چکا ہے. ایسے جیسے یہ بھائی تھے انہوں نے خواب دیکھا, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو جائے, یعنی صرف ہماری بقا کے لیے اور فلاح کے لیے. اب اگر وہ پسل رہے ہیں, گر رہے ہیں, پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کس وقت انہوں نے خواب دیکھا ہے. اگر خواب دیکھنے کا وقت صحیح ہے, جس کو ہمیں کہتے ہیں کہ فجر سے قریب کا وقت ہے, اور وہ صحیح ٹائم پہ سوتے بھی ہیں اور یہ ان کی روٹین بھی ہے, پھر اس کے باوجود یہ خواب دیکھا ہے, ان کو اس بات کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ تھوڑا احتیاط کریں, حادثہ آ سکتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ دیندار آدمی ہے, معلم ہے, مدرس ہے, تو یہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, ڈنڈی بھی مار سکتے ہیں, یعنی پسل جانے کا خطرہ ہے. بہت سمپل اور آسان باتیں ہو رہی ہیں نا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ خواب میں اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ احلام میں فرق نہیں کرتے. وہاں پہ سورہ یوسف جو 12واں سورہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس 12ویں کے ذریعے ہدایت فرمائی ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, میں دیکھ رہا ہوں وہ 11 ستارے, سورج, چاند. تو یہاں پہ ایک جگہ پر آ کے جب اس عزیز مصر نے یا اس وزیر نے یا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, تو اس کے جو دیکھنے والے انہوں نے کہا یہ تو احلام ہے, یہ تو فالس ڈریم ہے, اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. سچا آدمی معنی بتا سکتا ہے, جھوٹا آدمی نہیں بتا سکتا. بالکل. اور پھر سچے آدمی نے بتایا کہ جس کا کیا تھا اور آگے قحط سالی ہونے والی ہے. ہمارے ساتھ رانی کالر ہے گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی رانی آپ؟ میں نے پوچھنا ہے کہ میری امی کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میں نا ان کو اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ خواب میں پریشان مجھے نظر آتی ہیں اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا ویسے یہ کس ٹائم کا خواب ہے رانی؟ آپ کس ٹائم پہ دیکھتی ہیں موسٹلی خواب؟ جب مرضی آ جاتا ہے رات میں نا. اچھا رات میں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کچھ پوچھنا؟ میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھ کے سوتی ہیں جب آپ نماز پڑھ کے سوتی ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی ہیں آپ؟
جی الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور نماز تہجد بھی پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانی۔ میں مفتی صاحب میں حضرات کی دونوں کی باتوں کو تھوڑا سا آگے کروں گا۔ جیسے خواب کی بتایا، اصل میں تعبیر جب پوچھتے ہیں نا لوگ بس اوقات، جیسے انہوں نے فرمایا، اویس بھائی نام ہے، اویس بھائی نے کہا کہ بندے کی اپنی شخصیت، یہ واقعتاً شخصیت بتانے والی کی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے لیے بھی بہت سارے علوم و فنون کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا علم فقہ ہونا ضروری ہے، اصول حدیث ہونا، حدیث کا علم ہونا، علم تفسیر ہونا۔ لیکن کیا فقہ کا علم ہونے سے کیا ہم ہر ایک خواب کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو خواب کا علم ہونا چاہیے۔ نہیں، میں صرف فقہ کے علم کی بات نہیں کر رہا، بزرگوں نے یہاں تک لکھا، علماء نے لکھا، جو خواب کے معبرین گزرے، تابعی بزرگ گزرے، امام سرین سب سے بڑے امام کہلاتے ہیں خواب کی تعبیر کے، انہوں نے 28 علوم لکھے ہیں۔ کم سے کم بندے کو 10 طرز حاصل ہونی چاہیے کہ 10 طرز حاصل ہو، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی جائے۔ اس سے اس علم کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، خواب کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ باقی کوئی بھی صاحب تقویٰ ہے، صاحب علم ہے، آپ سے محبت کرنے والا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مگر وہ شخص جو تھوڑا بہت اس کو جانتا ہو اس سے پوچھیں گے۔ جو نہیں جانتا اس سے اگر آپ پوچھیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قیدی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے جب خواب بیان کیے تو آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو قرآن نقل کر رہا ہے، میں جو بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہو جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی۔ تو یہ تعبیر بیان کرنے والی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں سامنے والے، اور اگر وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اچھا چلے، میں ایک اور کالر تھی، وہ کالر ڈراپ ہوئی، لیکن جو انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ان کو یہ اپنی والدہ کو دیکھ رہی ہیں اور وہ والدہ کو پریشان دیکھ رہی ہیں، والدہ دنیا سے جا چکی ہیں اور وہ بے پردہ ان کو دیکھ رہی ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے اللہ رب العالمین ان کی والدہ کی خطاؤں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرے۔ انسان بشر ہو سکتا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ان کے لیے اصال ثواب کرے، صدقہ جاری کا کام کرے، خلق خدا کی خدمت کا کام کرے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں کہ والدہ کو ثواب پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے والدہ ان کو پھر خوش ہو کر ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہمارے پیارے، وہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہم ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ خواب میں ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بچوں نے مجھے یاد ہے کہ کہتے تھے کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ کوئی چیز لے تو اس سے لے لو، لیکن اس کو کوئی چیز دینی نہیں ہے۔ یہ کیوں باتیں بنی ہوئی تھی؟ اور اس کا کہ سچ میں کوئی مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خواب کے حوالے سے 1444 سال میں اسلامی تاریخ میں جتنا کام کیا گیا ہے نا، وہ ایک طرف، اور اس صدی میں جو لوگ خوابوں کے بارے میں ہم باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اگر وہ جمع کیا جائے تو شاید 1400 سال میں اتنا خواب پہ کام نہیں ہوا جتنا آج کے لوگ کر رہے ہیں، خود سے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ مثلا ابا کا انتقال ہو گیا، مولانا 1 سال ہو گیا، والد صاحب خواب میں نہیں آئے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان سے کوئی کام ہے؟ اب زندگی میں جب وہ زندہ تھے، جب آپ ان کو جا کے نہیں پوچھتے تھے کبھی، اب وہ چلے گئے تو آ کیوں نہیں رہے؟ اچھا بار بار آ رہے ہیں تو مولانا بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی نہ آپ کو ان کا آنا پسند میں آ رہا ہے نہ ان کا۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، کسی مرنے والے کا خواب میں آنا یا نہ آنا اس کے نیک اور بد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بڑا غلط رائج ہے۔ یہ بہت شکریہ، ہم نے خود سے طے کر لیا، وہ بڑے اچھا ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے یہاں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے خواب کے اندر، عمل میں بالکل ایک قسم کا یوں کہیے کہ نیل آدمی، اور وہ خواب ایسے سے بتائے گا کہ اگلا سوچے گا اس سے اچھا تو پھر میں بھی نماز چھوڑ کے یہ کروں، میں بھی خواب دیکھوں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مقصد دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کام کر لیں، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ بڑی ہستیاں آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے، کوئی رشتے بھی کرانے ہوتے نہیں، ہاں یہی زبردست رشتہ ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں وہ رشتہ بھی نہیں، یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک 2 نمبری کا بازار ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو پروردگار کے ہادیان برحق ہیں، انبیاء کرام ہیں، ائمہ کے لیے ہمارے لکھا ہے کہ ان کے خواب صرف حجت ہیں۔ ایک آدمی کے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی نورانی شخصیت ہے، نعوذ باللہ، وہ مجھے کھڑا ہوا کہنا ہے تو ہمارا بندہ ہے، تو نماز نہ پڑھنا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری نماز ساقط ہے، جبکہ نص سے نماز سب کے لیے ثابت ہے۔ کسی کے خواب سے دین اس طرح نہیں بدل سکتا۔ اور آج کل بڑا معاملہ، آپ دیکھا، آپ نے تعبیر کے بارے میں پوچھا نا، نص سے قرآن۔ بال کاٹوں گی میں جلدی سے، مجھے کالر لینی ہے، کافی دیر سے لائن پر ہے۔ ذیشان کراچی سے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی ذیشان، مجھے خواب کے بارے میں بتانا تھا کہ میں اور میرا بھائی اکثر رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی سایہ سا ہے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے یا ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم رات کو سوتے ہوئے اسی خواب کو دیکھتے ہوئے اس پر قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ سایہ جو ہے بھاگے۔ تو وہی قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے پھر ہم رات کو ڈر جاتے ہیں اور ہماری آنکھ کھل جاتی ہے قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے۔ یہ خواب تقریباً رات کو 2 بجے۔ آپ اور آپ کا بھائی آلموسٹ ایک جیسے خواب دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی جی جی، تقریباً ایسے ہی ہے، اور ہمیں خود یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر آسیب ہے، یا آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں آسیب ہے،
تو پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے ہم نے وہاں سے شفٹنگ کر لی, ہم دوسرے گھر میں آ کر رہنے لگے. پھر یہاں بھی اسی طریقے کے خواب کا سلسلہ شروع ہوا. پھر میرا بھائی جو ہے وہ ایک فورس کے ادارے میں ہے, تو وہ پھر اکثر ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر بھی اگر گیا تو اس کو یہ خواب وہاں بھی نظر آنے لگے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے بہت سے لوگوں سے بہت سے لوگوں کو دکھایا نہیں, جو مولوی حضرات ہیں, انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, آپ لوگوں پہ نظر بد ہے. لیکن یہ خواب کا سلسلہ ابھی تک تھم نہیں سکا. یہ اکثر رات کو 3 بجے اور 4 بجے اس ٹائم پر ہمیں نظر آتے ہیں, اور ہم اکثر ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن آیات کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ہم پر حملہ ہو رہا تھا, یا کوئی سایہ سا تھا جو ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس سے ہم بچتے ہوئے اور قرآن آیات پڑھ لیتے. تو یہ سب کیوں ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. اچھا ذیشان بھائی, آپ کے اور آپ کے بھائی کی ایج کیا ویسے؟ میں 30 کا ہوں, میرا بھائی 27 کا ہے. یہ پریٹی ینگ. چلیں ٹھیک ہے, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بھئی کون سا خواب ایسا تھا کہ جو ہم نے بہت زیادہ سوچا اور ہماری ٹینشن کی وجہ سے میں, اور کون سا خواب ایسا ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آگے آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہمارے ساتھ مفتی آصف سعید صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ علامہ جواد حسین عابدی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ اویس ربانی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ذیشان بھائی پہلے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ اور ان کے بھائی ایک جیسا خواب دیکھتے ہیں رات کے 2 اور 4 بجے, اور اس میں وہ پریشانی دیکھتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ان پہ حملہ کرنے والا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا, وہ بار بار یہ خواب دیکھنے والے. تو کیا اس کا مفہوم آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے اس خواب کے حوالے سے گفتگو ہو ہمارے اسی پروگرام میں, خوابوں کی حساسیت, اس کی سنجیدگی پہ بات ہو رہی تھی. یہ بہت ہی سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے, خوابوں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں آج بھی کیلیفورنیا میں ڈریم انٹرپریٹیشن کے اوپر ایک بڑا کورس کروایا جاتا ہے, اور دنیا بھر میں اس پہ ریسرچ ہوتی ہے. گویا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے سائنس کے ساتھ, اور یہ بہت ویلڈ چیز ہے. ساتھ ساتھ کوریا میں اس پہ بڑا کام ہوا ہے, بلکہ اس پہ موویز بنی ہیں, سیریز بنی ہیں, لائف آفٹر ڈیتھ. اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو چلا جاتا ہے وہ صرف اس خواب کے ذریعے سے کسی سے کوئی کنیکشن رکھ سکتا ہے. بہرحال بینگ اے مسلم, جو برے خواب کے حوالے سے بات ہوئی جیسے کہ اس بھائی کا خواب تھا اور اس طرح کے دیگر خواب, سب سے پہلے تو میں احادیث کے طرف آتا ہوں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی برا خواب دیکھے فوراً سے اٹھ کے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے. اس سے کیا ہوگا, اس سے وہ برے خواب اپنے اثرات نہیں چھوڑیں گے اس کے ذہن کے اوپر, افکار کے اوپر, خیال و گمان کے اوپر, اور یہ کام بارہا کریں. یعنی آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا وہی برا, آپ اٹھیں بائیں جانب 3 دفعہ تھوکیں گے آپ. دیکھیں یہ پریکٹس اللہ کے رسول نے کروائی, سائنس اس کو بڑا فالو کرتی ہے کہ اس سے انسان کا یقین مضبوط ہو جائے گا کہ جو بھی اثر تھا وہ زائل ہو گیا. نفسیاتی طور پر نفسیاتی, اور یہی زیادہ نفسیاتی گیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا اکثر اور بیشتر تو واقعی اس کے اثرات بڑے نمایاں تھے, اور وہ خواب جو نیگیٹو ان کو نظر آ رہے تھے, جو اثرات چھوڑ رہے تھے, اس کا بڑا پازیٹیو اثر پڑ گیا. سیکنڈ چیز, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور میں اس کو سائنس سے کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں اور وہ اس خواب کو ریلیجیسلی لے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, وہ ہمیشہ بگڑا رہتا ہے, یا اس کے کوئی دل میں مسئلہ ہے, یا اس کا دماغی نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کو آپ نے خواب کا مسئلہ بنا دیا کہ مجھے میرے گھر میں کوئی بھوت ہے, آسیب ہے, نظر بد ہے. یہ تمام چیزیں حقیقتیں ہوتی ہیں, مگر آپ اپنے میڈیکل چیک اپ کی طرف تو جائیں. کوئی چیز اوپر نیچے تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے رات کو آپ کو بے چینی ہو رہی ہے. شدید بیماری جو اندر ہوتی ہے, جو آگے جا کے سیریس اسٹیجز پہ نظر آتی ہے, وہ خواب میں ہی پتہ لگتی ہے کہ آپ بیمار ہیں. اور بہت صحیح بات کی, کیونکہ یہ جو سارے آرگنز ہمارے برین کو جو ایک میسج دیتے ہیں, پھر ہمارا برین ہمیں ایک امیج جو ہے وہ پوری بنا کے دیتا ہے ہمارے خواب میں بھی. ایک ہمارے ساتھ مشتاق کالر ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مشتاق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں وہ سے چلے گئے ہیں. جی جی. وہ ویسے فوت ہو چکے ہیں. جی جی. تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ قبر سے نا مٹی ہٹ جاتی ہے, اور تھوڑی سی مٹی رہتی ہے ان کے جسم پہ, اور وائٹ رنگ کا ان کا جو کفن ہے وہ واضح نظر آتا ہے. اسے میں اپنے صاف کرنے لگتا ہوں. جب میں صاف کرنے لگتا ہوں تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ان کی پلکیں جو ہے ہل رہی ہیں. اس کے بعد میں صاف کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ جو ان کے دل کی طرف جاتا ہے, تو دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. تو میں رونا شروع کرتا ہوں. وہ ناز شریف ہے, کفن میلا نہیں ہوتا. وہ میں اپنے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آؤ دیکھو, کون کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کون کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ دیکھو زندہ ہیں, میرے والد صاحب زندہ ہیں, مجھے اس کی تعبیر چاہیے. اللہ پاک آپ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. اور ویسے بڑا پیارا خبر,
ان کے خواب کی تو تعبیر یہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے درجات کو بلند کرے. اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات کو بلند کرے. اور حضور کی نعت اگر یہ خواب میں پڑھ رہے ہیں تو حضور سے محبت کی زیادہ علامت ہے نا، حضور سے پیار کی زیادہ علامت ہے. اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ والد صاحب کے لیے جتنا اصالہ ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کے درجات وہاں پر بڑے، قبر مزید ٹھنڈی ہوتی چلے. اور عاشقان رسول تو کہتا ہے کہ دنیا سے جا کے بھی دنیا سے مرتا نہیں ہے نا، وہ تو جاتا ہی اپنے محبوب کی زیارت کے لیے نا. کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں ساجد کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی ساجد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میں نے خواب دیکھے پچھلے سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں یہ کہ کراچی کا سمندر جو ہے چڑھا ہے اوپر، پورا کراچی ڈوب گیا ہے. میں جس گھر میں رہ رہا ہوں اس گھر میں پانی بھر گیا ہے، لوگ برا حال ہے پورے کراچی کا، پانی پانی جدھر دیکھو پانی پانی. اچھا ساجد ایک بار دیکھ چکا ہوں میں یہ خواب. اچھا کئی بار آپ یہ خواب دیکھ چکے ہیں اور ٹائم میں سے کیا؟ جی ٹھیک ہے. یہ خالی ابھی سمندری طوفان آ رہا ہے اس وجہ سے نہیں، یہ پچھلے کچھ سالوں سے کئی بار دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تعبیرات کے حوالے سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ خواب کی تعبیر نبی یا امام کے علاوہ جو بھی بتائے گا وہ حتمی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک اندازہ اور ایک تمام یہ جو علوم جیسے مولانا نے بیان فرمائے ان کے مطابق وہ تقریباً یوں کہیے کہ قریب قریب ہوتا ہے. جبکہ نبی اگر کسی خواب کے بارے میں کچھ بتا دے وہ تو حق ہے، لیکن نبی کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے. امام کسی چیز کو اگر بتا دے حق ہوتا ہے. پانی کے حوالے سے عمومی طور پہ چونکہ پانی اللہ کی یوں کہیے کہ مخلوق میں اس کی قدرت کا شاہکار ہے، تو پانی عمومی طور پہ دیکھنا یہ اچھی تعبیر ہے، یہ علم سے تعبیر ہے، خوشحالی سے تعبیر ہے. لیکن اگر پانی خدا نخواستہ کسی تباہی کی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، طوفانی کیفیت ہے، جس طریقے سے کل پرسوں سے ایک ماحول بنا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کے نبی کا احسان ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے صدقے سے جو ہے وہ کراچی والوں سے خصوصاً اس مصیبت کو روکا. اللہ جہاں بھی یہ پروردگار سب کو اپنی امان میں رکھے. تو دیکھیے یہ معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات پانی اگر اس طرح کوئی دیکھ رہا ہے کہ تباہی مچاتا ہوا رہا ہے تو یہ بہرحال یہ کہ اس کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف رجوع کرے، کہیں اس کے اعمال میں کوئی لغزش تو نہیں، کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا. اور پھر ایک چیز میں کہوں گا جہاں سے میری بات رکی تھی، دیکھیے قرآن مجید میں ایک نص آئی ہے، فرمایا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدن. فرمایا بیٹا تم نے جو خواب دیکھا ہے، جو آیات مفتی صاحب پڑھ رہے تھے ابھی، جیسے عویز بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. مفسرین نے فرمایا چونکہ ان کے بھائیوں کے دل میں اپنے بھائی کے بابت حسد تھا. یہاں سے ایک چیز یہ بھی علماء نے نکالی کہ جو آپ کا حاسد ہے جلتا ہے اس کو خواب نہیں بتانا. آپ نے اچھا بھی دیکھا ہوگا نا تو وہ آپ کو بتا دے گا. آپ نے خواب میں اسے یہ بولنا ہے نا میں نے مکہ دیکھا ہے تو وہ کہہ دے گا نہیں تو حج کرنے نہیں گیا تھا، تیری فلائٹ کا وہاں ٹرانزٹ تھا، تو وہ ایسے ہی گیا ہوگا مکہ. وہ آپ کی اچھی چیز کو بھی آپ کو لا کے نا ایئرپورٹ پر کھڑا کر دے گا. تو کوشش یہ کریں کہ حسد والے کو کبھی بھی نہ حسد نے بچا فرمایا. اتفاق کرتے ہوئے جو سیلاب والی بات ہے میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ویسے ہم سب کے لیے یہ ہے کہ نیوز کو اتنا زیادہ نہ سنیں کہ سر پہ سوار ہو جائے اور خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جائے. جو ٹیلی ویژن کو اتنا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب میں بھی یہی آ رہا ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک انسان کا خواب جو اس سے جڑا ہوتا ہے وہ اس کے معنی رکھتا ہے، مگر اگر وہ اجتماعی حیثیت میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا پھر بزرگ ہونا شرط ہے. یعنی کوئی ایسا عالم یا ایسا کوئی ولی اللہ ہو پھر وہ معاشرے کو نصیحت کر سکتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. بالکل، یعنی کہ میرے خواب کا جو تعلق ہے وہ میرے سے ہی ہے، میرے معاشرے سے تعلق نہیں. گلریز ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم جی، گجرانوالہ سے. وعلیکم السلام. میرا خواب یہ ہے کہ میں آپ کا خواب بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا میری وائف ہے، ان کے رات کو سوتے ہوتا ہے تو جب سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے نا سینے پہ دباؤ آ جاتا ہے کافی زیادہ. تو وہ کافی مرتبہ یہ شکایت کرتی ہیں، 2-3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اور وہ آوازیں تو ارد گرد کی سن رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے جسم کو اور وہ آواز دے رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے جسم کو ہلا نہیں پا رہی ہوتی ہے اور ہم مجھے آوازیں دے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے خواب بتایا وہ ذیشان کا خواب رہ گیا جس پر اویس بھائی نے بڑی تفصیلی بات کی تھی. دیکھیں بے شک یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان جو سوچتا ہے، جو خیالات رکھتا ہے وہ ہوتا ہے،
مگر بسا اوقات انسان کے ساتھ ایسی چیزیں. یہ بھی اب ذیشان ملک آپ کی بتا رہے ہیں یا بھی گلریز ذیشان والی گلریز رسول بتا رہا ہوں. ذیشان کے خواب کا یہ مسئلہ مجھے جہاں تک لگتا ہے, میرا علم جو کہتا ہے, تجربہ کہتا ہے کہ جب بندہ نیکیوں سے دور ہوتا ہے, اچھی سوچ سے دور ہوتا ہے, تو اس پر بری چیزوں کے اثرات آتے ہیں, نیگیٹیوٹی اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے سوچ کی افراط و تفرید کی وجہ سے. جب انسان پوزیٹیو سوچتا ہے تو اس کے ساتھ سارا کچھ پوزیٹیو ہونے لگتا ہے. مگر ایسا مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نیگیٹیو چیزیں یا انرجی ان کے ساتھ ایکٹیو ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو روزانہ خواب میں ڈر خوف لکھنا, بھائی کو بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز ہے اور ایسا ہوتا ہے, اور آج کل یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں. ہر بندے کو ترقی کرنی ہے, مال کمانا ہے, مگر محنت نہیں کرنی ہے نا. شارٹ ٹائم میں اس کو مال کمانا ہے, ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. پھر ہم نیکیوں سے دور ہیں, اچھی سوچ سے دور ہیں, اچھے ماحول سے دور ہیں. اگر ہم نے موبائل بھی یوز کرنا ہے تو اس میں ہم نے کوئی پوزیٹیو چیزیں نہیں دیکھنی ہے جو ہمارے برین کو سکون دیں, ہماری روح کی تسکین کا سامان کرے. تو ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ رات کو سوئیں تو روزانہ آیت الکرسی شریف کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں. انشاءاللہ ان کو اس طرح سے ڈر خوف ختم ہو جائے گا اور قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کو سن کر سوئیں. دوسرا ہے کہ گلریز کا خواب, یہ عموماً ایک انسان کے ساتھ دیکھیں 2 طاقتیں, ایک روحانی طاقت ہے, ایک شیطانی طاقت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ دونوں قوت ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ہمارا ایک جو ہمذات ہوتا ہے, بس اوقات یہ خواب اکثر لوگوں کو آ جاتا ہے, ہمیں بھی آ جاتا ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں. جو اپنی وائف کا ہی بتا رہے کہ انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں, کیفیت بن جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بالکل اسٹریٹ نہ لیٹے, کروٹ کے بل لیٹے, سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں, آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے ان کی وائف سوئیں, تو انشاءاللہ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. باقی یہ خواب میں کوئی حملہ نہیں ہے کسی کی طرف سے. اگر یہ سوچیں کوئی جن یا بھوت یا کسی چیز کا حملہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن کبھی کبھی خواب میں ہم ایسی جگہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گئے ہوں اور وہاں پہ ہم ایکچولی اپنے اوپر ایک خوف طاری جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ میں کسی ایسے باغ میں گئی ہوں لیکن مجھے وہاں پہ خوف ہے, مجھے وحشت ہے, جو کہ آپ ایکچولی فیل کرتے ہیں, جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ اسی خوف سے اٹھتے ہیں. دیکھیے یہ تو بیسیکلی فوبیا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو خوف طاری ہو جاتا ہے. اب پھر میں کہوں گا دیکھیے خواب کا دائرہ اس کو بہت وسیع نہ کریں. یعنی ہر چیز جو آپ نے کہیں سمجھ لیا دیکھ لیا آپ اسے خواب کے کھاتے میں ڈال دیں, ایسا نہیں ہے. خواب کے کچھ ڈائنامکس ہیں, اس کی کچھ سرکمسٹانسز ہیں, اس کی کچھ حدود اربع ہیں, اس میں رہ کے اگر آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے. ابھی جیسے اشارہ فرمایا, دیکھیے ہم نے کچھ چیزوں کو خود بگاڑ دیا ہے. ایک فلسفی گزرے ملا صدرہ بہت بڑے, انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں اور اچھے ہوں, یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا مطلب. اچھا, تو اپنی ٹیوننگ کر لے, اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لے اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پابندی نماز سب سے پہلی چیز. لوگ آتے ہیں مولانا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں, اب جب انہیں بتاؤ کہ فلاں نماز کے بعد یہ پڑھ لو تو کہ مولانا نماز کا تو اس کے علاوہ کچھ بتا دیں. نماز کے بغیر آپ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ابدیت کا اظہار تو کرو, یہ تو کہو کہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر اس کے بعد اچھا نماز کی پابندی کرے, باوضو رہے, شیاطین کے ان چیزوں سے محفوظ رہے گا, عقائد پکے ہوں, اللہ رسول قرآن دین قیامت کتاب یہ دینی لوگوں سے روابط ہوں, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہو. نہ بنے عالم مفتی, نہ بنے مدرسہ, اگر زیادہ اسے الرجی ان چیزوں سے کم قرآن تو پڑھے, کم سے کم ترجمہ تو پڑھے, علماء کی صحبت میں بیٹھے. ہم جمعے پڑھنے جاتے ہیں, آج جمعہ ماشاءاللہ آج جائیں گے, ہفتے کے بعد 5 منٹ کی مولانا کا چہرہ وہ آخری کی صف میں بھاگتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دین نے بتایا. کیسا؟ دین نے سب کچھ بتایا ہے, آپ نے لیا کچھ نہیں ہے, آپ نے اپنی مرضی کا دین سے لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواب بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے. اچھے بندوں کے لیے یہ بشارت ہے, برے بندوں کے لیے اس کی طرف سے وارننگ ہے. یہ کتنا لطف پروردگار کا کہ وہ جہنم مرنے سے پہلے ہمیں وارن تو کر رہا ہے, کم سے کم سدھر جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس خواب کو ہم اس طرح سے لیں کہ اگر نیک بندہ ہے تو اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کو بشارت ہے, اور اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو اس کی طرف سے ایک الارمنگ سچویشن ہے, ایک وارننگ سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے کام اچھے ہو سکتے ہیں, ستھرے ہو سکتے ہیں. اچھا, اور وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں, جب ہم ان کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا وہ کچھ کمیونیکیٹ ہم سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ جہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں کا ہمیں حال بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے. بالکل بجا آپ نے فرمایا. دیکھیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, علم اور حکمت کی برسات ہو رہی ہے, مگر میں اپنے موضوع کے جھوپڑے میں رہنا چاہتا ہوں. خواب کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ہے اس کا علم, معمولی نہیں ہے. یعنی خواب کا علم نبوت کے 40ویں حصے میں سے ہے. اب اگر کسی شخص کو اس کا مرحوم
گویا اس کا دادا پر دادا تک خواب میں آ رہا ہے اور کسی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے، اس کا بہت سالڈ کنیکشن ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، جو ہمارے پیارے ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں خواب میں پھر آتے ہیں، تو کیا وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جہاں پر موجود ہے وہاں کا حال بتانے کی کوشش کریں، یا پھر ہمارا آگے مستقبل میں اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو اس کے والے سے ہمیں متنبع کرنے بھی آ رہے ہوتے ہیں؟ اور ویسے آپ اس پہ ڈسکشن کریں تو پلیز کنٹینیو وجہ فرمایا آپ نے، بہت ہی ضروری موضوع ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کا ایسا شخص جو اب آپ کے درمیان نہیں موجود، خونی رشتہ ہے اور وہ خواب میں آ رہا ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا اس کے حالات آپ کے سامنے آشکار ہو رہے ہیں، اس کے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ شخص آپ سے ایک اچھی حالت میں مل رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ خوش ہے اور وہ جو اعمال کرتا رہا ہے وہ اعمال آپ بھی کنٹینیو رکھیں۔ جیسے کہ خواب میں ایک شخص کے حوالے سے نعت خوانی کا ذکر آیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ محفل میلاد کا انعقاد کریں، یہ آپ کو صاف صاف انٹیمیشن مل رہا ہے کہ آپ حضور والا کا ذکر کریں، ایسے محفل سجائیں، یہ دیکھا گیا آپ بھی پڑھیں۔ اچھا ایسے شخص کو دیکھا گیا دادا دادی پریشان حال ہے، سر پہ چادر نہیں ہے یا مٹی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے، کوئی چیز جس کا آپ خمیازہ پورا کر سکتے ہیں۔ مثلاً وراثت کے معاملے، باپ چلا گیا، آپ نے وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کی، بیٹیوں کو حق نہیں دیا ہے، وہ خواب میں آپ کو خوش تو نظر نہیں آئے گا نا، بلکہ وہ دکھ محسوس کر رہا ہے اپنی اولاد کا، اور اگر اس سے وہ چیز غیر دانستہ ہو گئی، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، خواب میں آپ کو علامات مل رہی کہ ٹھیک کریں جی، کہیں کوئی چیز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب یا کوئی ایسا حصہ دین کی چیزوں کا کہ جو غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان بزرگوں کا یہ حق ہوتا ہے، وہ خواب میں آ کے بتاتے ہیں اس کو ٹھیک کرو، فلاں کمرے میں نماز پڑھو، فلاں کمرے کا استعمال غلط جگہ پہ ہو رہا ہے، یا بعض اوقات کسی کے دفنانے میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، یعنی غسل کفن کے معاملات میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، وہ آ کے بتاتا ہے میرے قبر میں غلط کام ہو رہا ہے، میرے ارد گرد غلط کام ہو رہا ہے، مجھے ٹھیک کرو۔ یہ بہت بزرگ خواب ہوتے ہیں، مگر اس کی ایک بڑی کنیکشن سالڈ ایکٹیویٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بچوں کے حصے میں اگر ماں باپ آ جائیں، سب سے پہلے ایک کام کریں، اگر آپ نے اپنے والدین کو خواب میں دیکھا ہے فوراً سے صدقہ دیں، اور کوئی ایسا عمل آپ اپنے آپ پہ ذمہ داری بنا لیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کریں گے۔ ماہانہ قرآن خوانی ہو گئی، چشمہ یا کنواں کھدوانا ہو گیا، کچھ بھی ترتیب آپ دے لیں، بہت ضروری ہے، ان کو آپ کی کچھ اعمال کی ضرورت ہو سکتی ہے اور آپ سے بہترین کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص زندہ اور خواب میں مردہ آ گیا، یہ اچھا نہیں ہے، اس کی علامات اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص سے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اچھا لیکن یہ جیسے خواب میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو کہ زندہ ہو اور آپ دیکھیں کہ وہ وفات پا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر طویل ہونے والی ہے۔ ہم تو بچپن سے ویسے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں تو الگ معاملہ ہے۔ اچھا میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں بہت سائنس ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا میں نے آگ دیکھی، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اچھا کب دیکھا؟ فلاں سیزن تھا، یہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ تمہارے پاس بڑی خیر و برکت آنے والی ہے۔ پھر اگلے 6-7 ماہ بعد ایک شخص آیا، اس نے دیکھا میں نے گھر میں آگ دیکھی، آپ نے کہا کہ گھر تباہ ہونے والا ہے۔ تو جو شاگرد بیٹھے تھے نے کہا حضور یہی خواب تو اس شخص نے دیکھا تھا، تو آپ نے کہا وہ سردیوں کا موسم تھا اور آگ دیکھی تھی اس نے۔ یہاں پہ اس موسم کا کتنا کنیکشن ہے کہ اس وقت گرمی کی حدت ضروری تھی اور اس وقت اس نے دیکھا ہے گرمیوں کا موسم ہے، یعنی ٹیمپریچر، سیزن، جس جگہ پہ آپ ہیں، ہر چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے، ٹائم اور وہ۔ اچھا ابھی ہمیں بریک میں اکرم قریشی صاحب جن کا تعلق احمد آباد سے، ان کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ سو ایسے خواب جن میں ہمیں لگے کہ ہم نے محبوب خدا کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، کیا بیان کرنے چاہیے ہمیں خواب؟ کیونکہ پھر ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ کنیکشن ٹوٹ جائے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہے؟ کیونکہ ہماری آنکھیں اور ہمارا کردار کیسا ہے کہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ جیسے ابتدا میں بھی بات ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی صورت کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ جو گناہگار کو بھی وہ دیکھیں یہ تو فضل کی بات ہے نا، گناہ اور نیکی نہیں۔ ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو درود و سلام زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو مدینے والے کی محبت میں رونے والے ہوتے ہیں، نعتیں سننے والے ہوتے ہیں، مدینے کی تڑپ میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور حضور کا عشق جن کے دلوں میں ہوتا ہے، حضور کرم فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑے فضل کی بات ہے، بڑے برکت کی بات ہے۔ اس کی ایک برکت اور کیا ہوگی کہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا، حضور خود فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔
اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب اس بندے کو جس پر سرکار نے کرم فرما دیا اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, تو اب اس بندے کو چاہیے کہ صوم و صلات کی پابندی کرے, درود و سلام کی پابندی کرے, اور خاص طور پر ایسے اعمال کرے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہو, یعنی حضور کے امتیوں سے بھی اخلاق اچھا رکھے, حضور کی سنتوں کو اپنائے نا, حضور کے طریقہ کار کو اپنائے, جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں. اور دوسرا یہ کریں جو ایک اہم بات ہے کہ ان خوابوں کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے تاکہ یہ برکت جاری و ساری رہے, راز رہنا چاہیے یہ. اچھا, یہ راز, اس چیز کو صیغہ راز میں رکھنا چاہیے. آسیہ ہمارے ساتھ کالر ہے لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم, کیسی ہیں مدیحہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنے نواسے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے داماد کو ایک سال ہوا ڈیتھ ہوئی اس کی. جی جی. اس کے 2 بچے ہیں. تو میں نے خواب دیکھی کہ کافی ساری دنیا کھڑی ہے اور نہ وہ اس میں سے آواز آتی ہے کہ نا ریان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میرا نواسا ہے, 14 سال کا ہے, اس کی عمر ہے اور وہ قرآن حفظ کر رہا ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. تو میں جاتی ہوں لوگوں کو ایسے, میں روتی ہوئی جاتی ہوں اس کے پاس, تو میں اس کے پاؤں سے کپڑا اٹھاتی ہوں تو وہ ریان کے پاؤں ہوتے ہیں, میرے نواسے کے پاؤں ہوتے ہیں. تو میں اس خواب سے بڑی پریشان ہوں. ظاہر میرے داماد بھی 1 سال میں فوت ہوئے اس کے باپ کو, تو میں بڑی اس وجہ سے پریشان ہو گئی تھی. آیا بھی یہ صبح کے ٹائم ہے اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, قرآن بھی پڑھتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, فجر سے مجھے پلیز بتائیے گا, میں بہت پریشان ہوں خواب سے. اللہ آپ کے نواسے کو لمبی عمر دے, لمبی عمر دے, آپ کی پریشانیوں کو دور کرے, آپ کو کبھی غم نہ دکھائے اپنے نواسے کو اور اولاد کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے کہ مختلف یوں کہیے کہ طریقوں سے گفتگو ہوئی خواب کے حوالے سے, خاص طور پہ جیسے ابھی آپ نے یہ خواب ان کا ہم نے سنا, اس میں دیکھیے سب سے پہلی چیز تو وہ جیسے بیان ہوا کہ صبح کا وقت, کیونکہ صبح کا وقت جو ہے بڑی برکت کا وقت ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ سحر کے وقت میں برکت کیا ہے تو اس کو درک کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت اختیار کریں کہ پہلے میں اٹھ جاؤں, صبح ساری برکتوں کا حقدار میں بن جاؤں. تو پہلا وقت تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ پاکی کی کیفیت ہونی چاہیے, نماز کی پابندی. پھر خواب بتانے کا بھی ایک وقت ہے, یہ نہیں کہ جس ٹائم اٹھے, لوگ تو دن میں بھی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہیں. اب دیکھیں دن میں وقت سونے کا نہیں تھا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے رات کو چین کے لیے بنایا تھا. تم دن میں سو رہے ہو, تم نے تو روٹین الٹی کر دی, اب تمہیں خواب کیا ہوگا وہاں پہ. خاص طور پہ کہا گیا کہ نماز کے فوراً بعد یہ وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا وقت ہے. اس وقت اپنا خواب کسی متقی پرہیزگار آدمی کو بیان فرمائیں جو آپ سے حسد نہ کرتا ہو. اسی لیے آیا کہ وَلَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى النَّاسِ مَا خَلَا الْحَسَدَ وَالْبَغْيَ, جو تم سے حسد جلن نہ رکھتے ہوں ان کے علاوہ تم سب کو اپنا خواب بتا سکتے ہو. اور پھر ان سب میں یہ بھی ہے کہ علماء ہوں, اہل علم ہو تو بہت اچھا ہے. اچھا, اب تعبیرات کی کتابیں بھی مل رہی ہیں بازار میں, جیسے میں نے دیکھا امام ابن سیرین کی کتاب کا ترجمہ ہوا ہوا ہے, اسی طرح علامہ مجلسی کی تعبیر رویت مل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی حد تک اشارہ ہے لیکن اس کو ایکوریسی کے ساتھ نہ لیں آپ کہ یہ لکھا ہے تو یہ ہی ہوگا. تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو بیان ہوئی کہ خواب میں اگر کوئی شخص رسول اللہ کو دیکھتا ہے, دیکھیے میرے لیے شاید وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہو, ان کا تو پہنچنا ممکن ہے. وہ اپنا فضل جہاں چاہے کر دیں. میں نے 1-2 مصرے بار بار ذہن میں آئے تھے کہ یہ بھی احسان ہے خوابوں کا, جانے والے دکھائی دیتے ہیں. یہ خواب نہ ہوتے تو آپ کے کنیکشن لوگوں سے کیسے ہوتے جو دنیا سے گزر گئے. لیکن حضور کا معاملہ یہ ہے کہ آپ تو ہر وقت ہیں, ہر جگہ ہیں. آپ اپنی ذات کی برکت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے, اپنے کرم, وہ ہیں تو سب کچھ ہے. لوگ پوچھتے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہے, میں کہتا ہوں سوال ہی ہمیں کہنا ہے وہ ہیں تو سب کچھ ہے. یہ جو باہر سمندر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے حضور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پابندی کے ساتھ نماز کریں, درود کی کثرت کریں. جمعے کا دن کثرت سے درود کا حکم ہے, پڑھتے رہیں. عصر کے وقت تک درود کثرت سے پڑھیں, خداوند متعال جہنم سے آزاد کرتا ہے. انشاءاللہ ان کی بھی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. الہی آمین, الہی آمین. اور بھائی جن کے صدقے میں ایک کہکشاں جو ہے یہ خلق کی گئی ہے, زمین و آسمان خلق کیا ہے, وہی تو رہیں گے, اور کون ہوگا. اچھا, ہمارے ساتھ کالر ہے جی فاروق احمد بہاولپور سے. السلام علیکم جی. بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. چلیں, کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ ضرور جناب دوبارہ کال کیجیے گا, لیکن اپنی ٹیلی ویژن کی جو آواز ہے بند رکھیے گا. اور ہم اس سے پہلے بات کرتے ہیں وجہ تخلیق کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو خواب میں آ جائیں تو بھئی اللہ کا فضل بھی اس پہ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں وہ بچے کے متعلق کہہ رہا تھا, وہ والدہ پریشان نے خواب بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے دماد کی بخشش کرے. اس بچے کی طرف سے آپ یہ کریں کہ صدقہ دے دیں, پریشان نہ ہو, صدقہ دے. صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اگر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے یا
کوئی ایسا بھی معاملہ ہو تو ہم کو صدقہ دے دینا چاہیے فوراً سے پہلے. اور یہ بھی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر خواب کی تعبیر پوچھیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب میرے جسم پر نیگیٹو اثرات ڈال رہا ہے تو آپ استغفار کی کثرت کریں, جیسے لاہور کا کہا گیا یا تھوکنے کا کہا گیا وہ کریں. اور ان اماں جی کو یہ چاہیے کہ اپنے نواسے کی طرف سے راہ للہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں, اللہ اس کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے جی؟ حاجی ولید ہے ہمارے ساتھ قصور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں اور جو ہے نا اذان دیتا ہے کوئی دوسرا آدمی, تو وہ اذان نہیں دے پاتا, اس سے غلط ہو جاتا ہے. تو بعد سارے مل کے مجھے بولتے ہیں کہ واحد بھائی آپ کھڑے ہو کے اذان دیں, تو وہ پھر مجھے میں اذان دینا شروع کر دیتا ہوں. اور صاحب مجھے وہ بہت پسند کرتے ہیں اذان دینا, اور یہ ایک بار نہیں ہو چکا, کافی بار ہو چکا یہ. ٹھیک ہے. اور ولید بھائی جو وقت آپ نے دیکھا یہ خواب کا یہ کیا تھا؟ اچھا کال کٹ کی ہے اویس پلیز. بہت اچھا خواب ہے, اچھے معنوں میں خواب ہے. یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پیشے سے وابستہ ہیں. اگر یہ کسی سیاسی پیشے سے وابستہ ہیں یہ اصلاحات کریں گے, کچھ اچھا کریں گے. اگر یہ کسی مذہبی طبقے سے وابستہ ہیں وہاں بھی یہ کچھ تنقیدی کچھ تعمیری کام کریں گے جو اچھا ہوگا. اور یہ پورا خیال بھی اچھا ہے, اس میں مال اور علم میں برکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. خاص طور سے اگر یہ اپنی مسجد یعنی جو اپنے علاقے کی مسجد ہے اس میں اگر میں گمان کر رہا ہوں کہ نہیں جاتے تو جانا شروع کر دیں, وہاں بھی آپ کو ایک ذمہ داری مل سکتی ہے مؤذن کی حیثیت سے یا کسی کمیٹی کے اندر. یہ پروردگار کو پسند ہے. ساتھ ساتھ اسی خواب میں ایک بہت اچھی چیزیں دیکھیں, جو بھی چیزیں بہت سمپل ایک معنی بتا دوں, بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے جو انٹرپریٹیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں. خواب کو آسان رکھا گیا, مشکل نہیں رکھا گیا. بہت کم خواب ایسے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں, پھر ان کی تعبیر وہی بتا سکتے ہیں جو بزرگ ہیں. مگر اگر آپ نماز دیکھ رہے ہیں, اذان دیکھ رہے ہیں, مساجد دیکھ رہے ہیں, مصلی دیکھ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں خیر و برکت والی ہیں. پھر ان کو بتانے کا بھی حکم ہے, پسندیدہ ہے. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں بھی, خواب تو دوسری چیز ہے, ہر چیز میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں. اس عادت سے بھی باز رہیں, ورنہ آپ خواب میں بھی عیب ہی نکال رہے ہوں گے. دوسرے کو روکنا ٹوکنا, اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے, دوسرے کی اصلاح بعد میں کرنی چاہیے, پھر معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. جہاں اس خواب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ایسے بہت سارے خواب ہیں جو انسان رات میں دیکھتا ہے صبح بھول جاتا ہے. میں وہاں پہ آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. حضور والا نے اور علماء کرام نے, خاص طور سے پھر صوفیہ نے, بزرگوں نے بڑا کام کیا ان چیزوں کے اوپر. جو خواب آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بھول جایا کرتے ہیں تو آپ درود کثرت سے پڑھیں. آج تو ویسے بھی سید الایام ہے, جمعہ ہے. خواب کو اٹھتے ہی آپ چاہیں تو پانی پی لیں, صلوات پڑھ کے ان کے اوپر پھونک لیں اور پھر اس کو پی لیں, وہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خواب جو آپ کو ڈراتے ہیں اور ان کو بھول جانا اچھا ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, وہ یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مگر کوئی خواب اگر ایسا ہے جو بار بار آ رہا ہے, ریپیٹڈ آ رہا ہے, تو وہ بامعنی ہے, بامقصد ہے. تھوڑا سا ٹائم نکالیں, عالم جو شریعت کا پابند ہو, جسے مسنون چیزوں کا پتہ ہو, اس کے پاس جا کے اس خواب کا ذکر کریں. وہ کسی معنی کی وجہ سے آ رہا ہے. دیکھیں حکمران کا خواب دیکھنا الگ ہے, رایا کا الگ ہے, عالم کا الگ ہے. اگر آپ کو کوئی بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے, مطلب کوئی چیز ہے جو آپ سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ جانتے ہیں عراق مقدس میں 2 بزرگ ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کا خواب علماء بھی دیکھ رہے تھے اور بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, ان کی قبر سے متعلق کہ پانی آ رہا ہے, اور پھر وہاں پہ انتظام کیا گیا, بادشاہ, علماء, تمام لوگ. اب وہ لوگ کہیں جی ان سے خون کا رشتہ تو نہیں تھا, مگر نہیں, یہاں ذمہ داری تھی نا. ایک حاکم اپنا کردار ادا کر سکتا تھا, ایک عالم اپنا کردار, اور ایسا ہوا. میں جن شخصیات کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ان کے مزار مقدس کو منتقل کیا دوسری جگہ پہ. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ خواب ریپیٹڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں. تو یہ اذان والا خواب اچھا ہے. اس میں اگر ہو سکے تو آپ ایک کام ضرور کریں, خواب جن کو اچھے آتے ہیں وہ باوضو رہا کریں اور غسل کی حالت میں ہی سویا کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ نجاست ہو, ساتھ ساتھ بستر کا پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ بستر نجس ہے, حالات نجس ہیں, اور خواب خواب آپ کو بڑے اچھے کمال آ رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ظہور قریشی ہے جی بہاولپور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی ظہور بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میڈم, جی ایسا ہے کہ مسز کو فوت ہوئے تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں نا جی. تو مسز کو فوت ہوئے 2 سال ہے. اچھا. تو پچھلے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, عمرے پر جا رہی ہیں, ایئرپورٹ پر جاتے ہیں سب لوگ, تو وہ جہاز میں بیٹھ جاتی ہیں سیٹ پر اپنی, اور مجھے کہتی ہیں بس آپ چلے جائیں, میں چلی جاؤں گی بس. یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ چلی یعنی کہ سیٹ پر بیٹھتی ہیں, سیٹ پر مجھے کہتی بس آپ میں چلی جاؤں گی, آپ جائیں. اچھا وہ انہوں نے آپ کو بھیج دیا, انہوں نے کہا میں خود میں چلی جاؤں گی, پر آپ کو انہوں نے جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا. ہاں جی.
हम 14 में पहले उम्र करके भी हैं दोनों, हम लोग दोनों। अच्छा ठीक है, आप 2014 में उम्रा करके भी आए थे। मुझे ये कहिएगा, जैसे आप ये मुफ्ती आसिफ साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने दूसरी शादी कर ली है? नहीं। अच्छा, दूसरी शादी नहीं कर भी लेनी तो टीवी पे तो नहीं बतानी वरना बेगम उनको वापसी में रोक सकते जी। इनके ख्वाब की खैर अल्लाह ताला इनकी वाइफ की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। कोई ऐसा मामला नहीं है, ख्वाब तो अच्छा है। अगर कोई ये देखता है कि उम्रे पर जा रहे हैं या उम्रे की तरफ, अब अगर कोई शख्स वो जो दुनिया से चले गए, अच्छा अगर कोई शख्स जिंदा ये देखता है कि उम्रे पर जा रहा है और वो सोम सलात का पाबंद है तो करीब अल्लाह ताला उसको उम्रे की तौफीक अता फरमाएगा किसी भी तरीके से। अब किसी मरहूम को ये देखना कि वो उम्रे पर जा रहा है या उम्रे के लिए वो जा रही हैं और ये पीछे रह गए, तो इसके लिए इसकी ताबीर है कि वो भी खैर आफियत से है, अमन व सुकून से, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मजीद ठंडा करे। हाँ, इनके लिए ये भी इनको इंडिकेट किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को, अगर इन्होंने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए मैंने पूछा था, इनको चाहिए कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए और आगे चलाए। आप जवाब भी, आप उनके ख्वाब को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसी अच्छी अलामत है और मैं समझता हूँ कि जैसे अवीज़ भाई ने बयान किया कि जो अगर हम अच्छे मनाजिर देख रहे हैं और दीनी यूँ कहिए कि मुलाकात से इल्हाक़ शुदा ख्वाब देख रहे हैं तो इनकी ताबीरात अच्छी हैं और इसमें मज़ीद अच्छाई की तरफ आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको मज़ीद उभारा जा रहा है कि आप अच्छे काम की तरफ करें। और बाज़ औक़ात आप देख रहे हैं कि एक नेक काम होते होते बीच में कोई इनक़ता आ गया, उसमें कोई बीच में फ़ासला आ गया, तो उसका मतलब ये आपकी तरफ से कोई अमल में कोताही कमी है, आपकी इबादतों में कहीं कोई कमी कोताही है, आपके रोज़े नमाज कुछ रह गए हैं, उनको मुकम्मल करें, तिलावत कुरान की कसरत करें, बावज़ू रहें, खुशबू लगाएं, पाक जगह पे सोएं, क़िबला रुख होकर सोएं, वक्त पर सोएं, वक्त पे उठें, नमाज शब पढ़ें, ये सब चीज़ें करें, इंशाअल्लाह ख्वाब भी सेट हो जाएंगे और अच्छी ही चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो देखता है। सही। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दिन के वक्त में भी आपने छोटी सी, जैसे अब तो वो नई इतनी टर्म्स आ गई, जैसे अपने पावर नैप भी ले लिया, आप कहीं बैठे, चाहे बावजूद बैठे हैं और आप पाकीज़ा हालत में बैठे हैं और आपकी आँख लग गई और वो जो 5 मिनट में आप सोए हैं तो उसी 5 मिनट में आपको कोई ख्वाब आ जाता है, तो ऐसे ख्वाब क्या ये भी क्या कम्युनिकेशन का या कोई इल्हामी कोई ख्वाब होते हैं, क्या होता है? देखिए, ये इतना सा ड्यूरेशन में जो है ये ख्वाब नहीं है, ये बेसिकली ये एक इल्हामी की कैफियत कह सकते हैं। यानी इल्हाम भी फिर वो बमाना, हाँ, वो वाला इल्हाम नहीं जो बुजुर्गान दीन के लिए साबित किया जाता है, वो वाली बात भी नहीं है। एक चीज़ और देखें, ये तो मैं अपनी आप बीती बताऊँ, बाज़ वक़्त होता ही है, जैसे अभी हम सेट पर बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे अचानक से ऐसा लगता है, ये हुआ है कई के साथ, कि अब मुझे मालूम है, जैसे अब अभी ज़ाहिर ने अभी पहलू बदला, कि ये पहलू बदला जाएगा, अब कोई चाय का कप ला रहा है, अब ये भी कैफियत आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार पहले देख चुके हैं। सब चाय का इशारा दे रहे हैं, चाय, हालांकि मैं चाय पी चुका हूँ माशाल्लाह, और अब ये वाक़ई होता है और ये इसी की तरफ इशारा है कि वो जो रूह आपकी बदन से रात को निकल जाती है। एक कहावत मशहूर है ना, सोता और मरा बराबर है, उसकी वजह यही है। और इसीलिए हुक्म है सुबह उठते ही बगैर वज़ू किए, कुल्ली किए, नहार में कुछ खाओ ना पियो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा मुँह मुसलसल बंद कैफियत पर आए। एक तो साइंसी वाले से भी मना है इस चीज़ को, फिर तुम सारी रात उसी वक्त उठते ही अपना हाथ किसी पाक चीज़ में न डालो, क्योंकि तुम नींद की कैफियत में ना जाने तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या थे, सारी रात तुम्हारा बदन जो है घूमता रहा इधर उधर, उसके बाद तुम्हारी रूह जब जिस्म में आई है। तो मैं ही समझता हूँ कि इंसान इन चीज़ों को करे। और ख्वाब को मैं समझता हूँ कि अब देखिए, जैसे ईद कुर्बान का मुफ्ती साहब ने इब्तिदान बयान किया, एक ऐसे ख्वाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी ताबीर की तरफ, उस ताबीर कहूँगा क्या लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़द सद्दक़्त रुया। देखिए, एक होता है ख्वाब सच्चा होना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है, क़द सद्दक़्त रुया, तुमने सच कर दिखाया, हमने तुम्हें सिर्फ ख्वाब में दिखाया था, लेकिन तुमने हमारी इताअत करते हुए अपने बेटे को लिटा दिया, और फिर वो तारीखी कुर्बानी इस्लाम में हुई कि आज तक आप उसकी याद। सही। सबा हमारे साथ झंग से। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने ख्वाब की तबीर पूछना चाह रही थी कि मैंने आज रात को ही ख्वाब देखा कि मैं ऊँट के पास खड़ी हुई हूँ और एक ब्लैक कलर का टाइगर आया है मेरे पास मुझ पे हमला करने के लिए, और इतने में ना बहुत सारी भैंसें जिनके सींग बाहर को निकले हुए, बहुत ज्यादा शार्प है उनके सींग, और ना उनके एक साइड सर का, सब भैंसों की ना सर का आधा हिस्सा जख्मी है, और वो उसी नहीं टाइगर ने किया होता है जख्मी, तो वो डर के भाग जाता है, मुझ पे हमला करने आता है, लेकिन मुझे वो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, चले ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारी कॉलर सबा, जिनका ताल्लुक था झंग से, उन्होंने अपनी ये ख्वाब बयान किया कि वो ख्वाब में देखती हैं कि एक टाइगर जो है वो उन पे हमला कर रहा है, काला टाइगर जो है वो उन पे हमला कर रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भैंसें भी मौजूद हैं सींगों वाली, जिनमें से एक सींग तो उनका ऑलरेडी ज़ख्मी है, और ऐसा उनको लग रहा है कि ये भी टाइगर ने ही ज़ख्मी किया हुआ है, लेकिन फिर भी
वो उनको बचा रही हैं और टाइगर उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो मैं जवाब भी आपसे शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये भी ये कि दुश्मनी की तरफ इशारा है। दुश्मनी हो सकती है, अपनों में भी हो सकते हैं, आपके गैर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई लेन देन का मामला है या कोई पुरानी मुखासमत, कोई झगड़ा है। तो सदका सबसे बड़ी चीज़ है। असदका तुरद्दुल बला, कि सदका बलाओं को टालता है। सबसे पहले सदका दें। गैर ज़रूरी सफ़र दूर का, उससे परहेज़ करें। मुमकिन है कि कोई हादसा पेश आ सकता हो, मुमकिन है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए, कोई माली नुकसान हो सकता है, कोई जानी नुकसान, ख़ास तौर से जिससे फरमाए कि जिस्म पे वो हमला कर रहा है तो मुमकिन है कोई जानी नुकसान हो सकता है। सूरतुल नास, सूरतुल फलक, मऊज़तैन जिन्हें कहा गया, यानी 2 पनाह देने वाले सूरे। वैसे तो पूरा कुरान ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई आयत पढ़े, लेकिन कुछ सूरे अपने खसाइस के अतबार से ख़ास है ना, मर्ज़ के अतबार से। मऊज़तैन की तिलावत सुबह शाम करें कसरत से। सूरह मुबारक बकरा के आखिरी 2 रुकू उसको पढ़ें। इसी तरीके से नादे अली की बार बार कसरत से तिलावत कर लें, इसलिए कि मुत्तफ़क़ अलैह है, तमाम उलमा ने इसको लिखा कि नादे अली की एक बड़ी बरकत है, उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीज़ों के शर से महफूज रखेगा। आप इसमें आसिफ भाई उनके बिल्कुल दुरुस्त जो बताया, बिल्कुल दुरुस्त बताया। ये है कि अगर ख़ुद किसी ऐसे मामले में मुब्तला हैं कि लोग उनसे हसद करते हैं या कोई ऐसा मामला है, तो अपने ऊपर भी गौर व फिक्र कर लें कहीं हमारी कोई गलतियाँ तो नहीं है जिसकी वजह से लोग ये चीज़ कर रहे हैं। मगर जो हज़रत ने कहा बिल्कुल दुरुस्त का, इसी तरीके से करें तो बेहतर है। अच्छा, मोहम्मद शोएब हमारे साथ हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शोएब भाई क्या पूछना चाहेंगे? यही कि मुझे रात को ख्वाब आता है कि मैं सोया हूँ घर ना। जो मेरी टीम ने जो उनका सवाल सुना है वो ये है कि ये जो ख्वाब आई है वो कहते हैं कि मैं ख्वाब में सोते सोते, नींद में सोते सोते कब्रिस्तान चला जाता हूँ। ये वो ख्वाब में कब्रिस्तान जाते हैं या वो ख्वाब में वो सोते सोते कब्रिस्तान चले जाते हैं? ये एक ख्वाब था उनका। मैं चाहूँगी ज़रा अगर मैं दोबारा कॉल कर दें या फिर अगर वो बार बार रिपीट ख्वाब देख रहे हैं। बिल्कुल, जो पिछला ख्वाब है मैं इस पर एक इजाफा करना चाहता हूँ। उलमा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है, मगर ये कि जो लोग ख्वाब आगे देखें उनको भी एक इशारा मिल जाए। कुत्ता, शेर, टाइगर, वो जो मामूलन आप पाल नहीं सकते हैवानों को, उनको देखने से मुराद यही है कि कोई ऐसा दुश्मन है, हासिद है जो आपकी किसी चीज़ के पीछे। यहाँ पर भैंसों का जिक्र आया तो इससे वाज़ेह तौर से मुराद मिलती है कि या तो उनका माल या फिर उनकी ज़मीनें किसी की हसद की निगाहों में हैं। और पंजाब में और सिंध में, अंदरूनी सिंध में, अंदरूनी पंजाब में ऐसा अक्सर होता है। तो हो सकता है वो मौका लगा के आप पे वार करे और या तो आपकी ज़मीन के उस हिस्से पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे। ख्वाब ही के अंदर ये मौजूद है कि आपको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, मगर आपका कुछ हिस्सा डैमेज हुआ, यानी आपकी भैंसें या उनमें से कोई हिस्सा, जिससे मुराद ये है कि ज़मीन का कोई हिस्सा या आपके बच्चों में से किसी को हल्का फुल्का नुकसान पहुँच सकता है। सदकात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और फिर अगैन कहूँगा कि ज़मीन के हवाले से मोहतात रहें। यहाँ पे ये ख्वाब गोया हमने पूरा नहीं सुना, मगर अगर किसी शख्स ने कब्रिस्तान की तरफ ख़ुद को जाते हुए देखा है और ऐसी हालत में देखा है कि वो ज़िंदा है और वो किसी की ज़ियारत को जा रहा है तो अच्छी बात है। मगर अगर वो कब्रिस्तान में रात के वक्त जा रहा है या कोई ऐसा अमल कर रहा है कि जिससे उसको कराहत महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रा पाकी का ख्याल रखे, नजासत से दूर रहे और फिर नज़र बद और तमाम तर जो दीगर चीज़ें उनसे ज़रा मोहतात रहे, एहतियात करे, घर में पाकीज़ा चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, खुशबू रात के वक्त गैर ज़रूरी ना इस्तेमाल करे, सोने से पहले भी। ये इस ख्वाब के हवाले से जिक्र है। मैं आखिर में आपसे एक पाक ख्वाब का भी जिक्र करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे मौका देंगे। एक बहुत ही प्यारा जोड़ा जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने ख्वाब देखा और उससे पहले उन्होंने शादी हो रही थी रिश्तेदारों में, कज़न्स में, तो उन्होंने ये कहा अपनी आपस की गुफ्तगू में, बेगम ने शौहर से कहा जिनका रिश्ता होने वाला है, यानी निकाह हो चुका है और वलीमा और सब चीज़ें हैं, उन्होंने कहा हम सबको शादी का कार्ड देने चलेंगे साथ साथ। उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम खुद जाएंगे। फिर बेगम ने ख्वाहिश का इज़हार किया, अल्लाह ताला उस मोमिना को अजर अता फरमाए, कि हम जब सबको कार्ड देने जा रहे हैं तो एक कार्ड हम यहाँ पास में एक रोज़ा है, एक ज़री है, उसमें भी डाल कर आते हैं, हज़रत अब्बास को बुलाते हैं और वो भी हमारी शादी में आएंगे जब हम सबको बुला रहे हैं, बड़े बड़े गेस्ट को। तो शौहर कहते हैं, मेरे दोस्त ने कहते हैं मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने कहा चलो इसकी ख्वाहिश है तो चलते हैं। मैंने ये कहा कि यार बड़े लोग कहाँ आएंगे हमारी शादियों में, और मैं ये कहता रहा। हम दोनों गए, हमने ज़री में कार्ड शादी का डाला कि आपने हमारी शादी पे आना है। शादी हो गई, तकरीब हो गई, मामलात हो गए। कहने लगे 2 हफ्ते बाद मेरे ऐसी ख्याल आया, मैंने बेगम को छेड़ा, मैंने कहा हाँ भाई आपके वो बड़े सरकार नहीं आए शादी में जिनको आप कार्ड देने के लिए गई थी? तो बेगम ने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। वो चली गई, तहज्जुद गुजार थी, नमाज़ शब पढ़ती थी। कहने लगे मैं सोया और ज़िंदगी में पहला ख्वाब मुझे आया, और वो ख्वाब ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ख्वाब में जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं, सैयदना हज़रत अब्बास अखल हुसैन, वो मेरी आंखों के सामने, और मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे चाहने वाले, तुम्हारी बेगम हमारी चाहने वाली, और हमें कोई बुलाए और हम ना आए और हमारा चाहने वाला हो। बाखुदा हम तुम्हारे दावतनामे में तैयार हुए, आमादा हुए और चल कर आए, मगर तुम्हारी शादियां इस तरह की थी कि हम आ सकते? हम पूरी शादी की तकरीब में बाहर खड़े रहे,
وہ ڈھول، وہ تماشا، وہ گانے، وہ فحشا، یعنی وہ چیزیں، ہم صرف تمہاری محبت میں آئے اور دروازے پہ کھڑے رہے، لگ رہا تھا کہ ہم دربار یزید میں آ گئے. گویا ایسی شادیوں میں ہمیں بلا کے تم نے ہمیں عزت دی یا اپنی محبت کا اظہار کیا. اور پھر انہوں نے جملہ استعمال کیا، سیدنا امام موسیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے خواب میں یہ کہا کہ ہمارا موسیٰ تو یہ لاملاب یہ گانے سن کے اس کی کھال پگھل جاتی تھی، اور تم ان شادیوں کی محفل میں وہ سنانے کے لیے بلا رہے تھے. تو میری روح بھی کام گئی، اور وہ کہنے کا میں اٹھا اور میں نے بیگم کو جا کے بتایا کہ تم نے جس کو بلایا تھا وہ آئے تھے، مگر ہم نے ان کے آنے کے حساب سے تیاری ہی نہیں کی. بالکل. تو اب جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا اس کا بڑا تسلسل ہے، مگر ہم تیار بھی تو ہو جائیں ذرا خوابوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ حقیقتوں کو بھی تو دیکھیں اپنی ذات کی. بالکل صحیح بات، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی برکت کے لیے کہ ہم بڑی ہستیوں کو کہ جی ہم ان کے نام ایک خط لکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر آپ اپنی گھر میں کوئی شادی کوئی بیاہ کی تقریبات ہو اور آپ ان کو بلانا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ان کی برکات، ان کی موجودگی کو آپ محسوس کریں، تو اس کے لیے اپنے گھروں کی محفل کو بھی ویسے رکھیں جیسے وہ پسند کرتے ہیں. تب ٹھیک ہے کہ آج ہم وہ نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آئیں، اگر جب آپ اپنے گھر میں میلاد کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو آپ گھر کو پاک کرتے ہیں، گھر میں چادریں بچھاتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پاک محفل کو جہاں پہ منعقد کرنی ہے وہ جگہ پاک کی جائے، ہر وہ چیز کی جائے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. تو پھر آپ جن کو بلا رہے ہیں ان کو بھی تو دیکھیں کہ کیا وہ آئیں گے، کیا آپ کا بلاوا ایسا تھا. اچھا، سیالکوٹ سے کالر ہمارے ساتھ ہیں عبدالرشید. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی عبدالرشید صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ دو پرندے ہیں چھوٹے بچے. جی. ایک بٹیرا ہے اور ایک طوطا ہے. میں نے جب دونوں کو پکڑا نا تو دونوں کے اندر سے ایسے جیسے روشنی نہیں نکلتی جیسے لائٹ میں بلب میں سے، اس طرح سے اس کے اندر سے روشنی نکلی اور میں نے دونوں کو پکڑ لیا ہے. اچھا، یہ آپ نے رات خواب دیکھا ہے؟ کچھ جی. اچھا ٹھیک ہے. ان کے خواب کی تعبیر کے بڑھنے سے پہلے جیسے اویس صاحب نے ذکر کیا، ان کا بزرگوں کا عطا کرنا بڑا افضل ہوتا ہے، اور بزرگوں کا علم روحانیت تو یہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ خواب ایک بہت بڑی نعمت ہے. جیسے اتنی دیر سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، بس اوقات جب ہم برے خواب دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو خواب میں آزمائش میں دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس آزمائش کا فوراً حل ہو جائے. یہاں پر علم روحانیت ایک بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تقدیر میں آزمائش اور پریشانی اور تکلیف لکھ دی گئی ہے اور اب اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خواب کے ذریعے سے اس کی آزمائش کو ٹال دیا جاتا ہے اس کے اوپر سے. یہ ایسی ایک نعمت ہے، یعنی خواب میں اگر وہ اس کو آزمائش ہو رہی ہے، پریشانی اور یہ تسلسل کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے 2-4 دفعہ 5 دفعہ، اب ہم اٹھتے ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم پریشان ہو گئے، یار کیا ہو گیا، اب کسی سے ہم پتہ کریں. ادھر بزرگ فرماتے ہیں، بزرگان دین علم روحانیت فرماتے ہیں، اہل تصوف اہل طریقت ہی فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور ان کی وہ آزمائش خواب کی صورت میں ان سے گزر جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا میں جو نیکیاں حیات میں جو کی ہے، زندگی میں جو نیکیاں کریں، اب اس کا اجر تو ملنا ہے نا، اب اس آزمائش کو خواب کے ذریعے سے ٹالا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء، صالحین، انبیاء علیہم السلام جب خواب میں آئیں اور کچھ عطا کر جائیں تو یہ بڑی خیر و برکت کی بات ہوتی ہے. اور علماء روحانیت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھیں خواب کو ہم لوگ بہت ایزی لیتے ہیں. جو لوگ ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں ویسے بنائیں، تو جو ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہیں اور باطنی سفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی رہنمائی کیسے ہوتی ہے؟ ان کی رہنمائی باطنی طور پر خوابوں کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. جس شیخ سے یا جس امام سے یا جس ہستی سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی روح باقاعدہ ان کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. وہ آپ کی وہ خوابوں میں آ کے آپ کو، اور آپ کو خواب میں نظر آ جائے، پھر آپ سے بات کرتے ہیں، ایسا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو ریئل کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہے. بالکل، یہ بڑی بات ہے، بڑی نسبت کی بات ہے کہ اگر آپ کو ایسی نسبت کی بات ہو رہی ہے، جس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے تو اس کو یہ ساری برکتیں ملتی ہیں. بالکل جی، کہ یہ بڑی ہستیاں آپ کے خواب میں آ رہا، آپ کو آپ کی رہنمائی کریں. آپ اس حوالے سے جو ان کا وہ خواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بٹیر دیکھا ہے، ایک طوطا دیکھا ہے، وہ پکڑتے ہیں تو وہ نور ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس میں ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مراد اپنی بہت جلد پائیں گے، کسی کام کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ روشنی جو ہے وہ نور جو ہے وہ ایک اچھی طرف اشارہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نور اس میں نکلا ہے، تو ممکن ہے اپنی کوئی مراد پائیں، کوئی اچھی خوشخبری پائیں گے. تو کوشش کریں اللہ کی راہ میں نیک کام کریں، صدقات خیرات کریں، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. الہی آمین. اچھا جی، ہمارے ساتھ غلام شبیر صاحب ہیں اس وقت پنڈی سے. السلام علیکم جی. جی السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ کیا مسئلہ تھا کہ میں رمضان سے پہلے میں نماز پڑھ کے لیٹا ہوں تو میرا کم کا روشن ہو گیا ہے. میں جو اٹھ کر بیٹھا ہوں تو میرے سالے میں والد صاحب کھڑے تھے. اچھا. تو پھر میں اپنا ساری بات وہاں ہوتی میں نے کہا جی آپ کدھر آئے؟ کہتے نائی کے پاس آیا تھا. میں ملا کر رہا تھا. میں کہ 25 سال ہو گئے آپ کو یہاں سے گئے ہوئے. 25 سال کے بعد نائی کے پاس گیا تھا. میں ہنس رہا تھا ان سے. اچھا. تو اور یہ آپ نے خواب رمضان میں دیکھا تھا؟ جی آپ نے خواب رمضان میں دیکھا تھا؟ رمضان سے پہلے. رمضان سے پہلے خواب دیکھا تھا وہ پورے رمضان میں پورے رمضان جو ہے مکہ مدینہ میں گزار کے آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمرہ کر کے آیا ہوں. عمرہ کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. ہاں تو عمرے میں مجھے احساس پیش آیا کہ میں جب روزہ رسول میں پہنچ جاؤں تو میں تو چل سکتا نہیں تھا, مجبور تھا کیونکہ عمر کافی تھی. تو ایک بزرگ کھڑا, ایک لڑکا کھڑا تھا 35-40 سال کا بڑی جان میں. وہ نے کہا سب لوگوں کو رک جاؤ, لوگوں آپ آگے آ جائیں. میں آگے چلا گیا. وہ نے کہا آپ چلیں, میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا, سب بھی دنیا آئے گی, ویسے نہیں آئے گی. اچھا یہ غلام شبیر صاحب یہ بھی آپ نے کیا خواب میں دیکھا تھا؟ ارے کال ڈراپ ہو گئی. اچھا جی وقت بڑا میرے پاس بہت کم ہے. اویس میں آپ سے جاننا چاہوں گی. پہلے انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو میں نے دیکھا سرہانے کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ, تو انہوں نے کہا میں نائی کے پاس جانے کے لیے آؤں. میں نے کہا 25 سال تو آپ آئے نہیں. تو مذاق کیا انہوں نے والد کو کہ آئے بھی ہے تو نائی کے پاس. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے بھی گئے اور پھر باقی, کیونکہ میں نہیں سمجھ پائی, اگر میری ٹیم مجھے میری رہنمائی کرے کہ یہ جو دوسرا انہوں نے پارٹ بتایا کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, پر آپ کو جو سمجھ آئی اس سے پلیز بتائیے. سب سے پہلے تو میں ان کو خوشخبری دوں کہ ان کے خواب اچھے ہیں اور باوجہ ہیں. پھر ان کو عمرے کی مبارکباد کہ یہ رمضان شریف میں عمرہ کر کے آئے, اس کی بڑی ثواب, بڑا اجر ہے اس کا. ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں, حتمی طور سے ایسا ہی ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. البتہ بہت اچھا اشارہ ملا ہے کہ جو سعادتیں وہ اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں, مثلاً حج, عمرہ, زیارات, وہ اپنے والد کی طرف سے بھی کریں. یہ اشارہ ایسی بات کا ہے کہ اگر یہ حاجی ہیں, حج کر چکے ہیں, ایک حج یا طواف کم سے کم اپنے والد کے نام سے کریں, ان کے لیے کریں. ایسے ہی جب یہ یقیناً بڑے اشتیاق سے ایک عاشق کی حیثیت سے روضہ کریم, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوں گے تو وہاں اپنے والد کی طرف سے بھی زیارت کریں, درود کا ایک خوبصورت سا تحفہ وہاں پیش کریں. اور بہت سے افراد یہ غلطی کرتے ہیں, میں اس کو عشق کی داستان میں غلط بھی نہیں سمجھتا, مگر ہر کسی کا اپنا مجاز ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھو. وہاں نعت شریف کو باآواز اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو وہ ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے, وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو وہاں اپنی آوازوں کو ایسا خام کرتے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں. وہاں تو نظریں جھکانے کا بھی حکم ہے, تو پھر وہاں پر آواز کیسے بلند ہوگی. اور یہ چونکہ خواب کا موضوع ہے, ایک نسخہ بھی بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ مدینے کی زیارت نہیں کر پاتے, مالی اسباب نہیں ہوتے نا, پیسہ نہیں ہوتا, مگر اللہ نے خواب کے ذریعے تمام راستے کھول دیے ہیں. آپ صرف خدا سے دعا مانگے, پروردگار مالی اسباب نہیں ہو رہے نا, فی الحال نہیں ہو رہے, مگر چل آج رات خواب میں مدینہ دکھا مجھے, آج مجھے خواب میں کربلا لے جا, مجھے نجف اشرف دکھا, میں ان شخصیات سے خواب میں تو مل سکتا ہوں, ان کے روضے پہ جا سکتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ نے خواب کا سفر کر لیا, آپ حقیقت کا سفر کریں گے, اور اگر آپ نے حقیقت کا سفر کر لیا, ابھی خواب میں آپ یعنی تصور میں اور فکر میں نہیں پہنچے, تو بھی آپ کو اپنی روحانی اور زادرہ نہیں ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے, تو زادرہ اللہ پاک پھر غیب سے آپ کو عطا کرے گا. بہت شکریہ جی آپ کا. مفتی ہمارے ساتھ آصف سے موجود تھے, ہمارے ساتھ جواد بھی موجود تھے, جواد حسین عابدی صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود تھے اویس ربانی. آپ تینوں کا بہت زیادہ شکریہ. یہاں پر آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور خواب کی تعبیر پوچھے گا اس سے یا تو جس میں علم ہو یا جو آپ سے محبت کرتا ہو, تاکہ وہ آپ کی خواب کی تعبیر اچھی دے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ